सस्पेंस को छोड़, जल्दी चल। जहाँ दाद साहब को पता चल गया ना तो फिर वो मार मारेंगे कि हम दोबारा पैदा ही ना हो पाएंगे। सादी ने उसे वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाया और खौफ भी। सही कह रहा है, जल्दी कर। अमान को बात समझ आ गई थी। एक दूसरे का हाथ थामे वो तेज तेज चलने लगे थे ताकि जल्द से जल्द पहुंच जाएं। कहानी गर बताओ ना, तुम्हें कुछ रब में बख्शूं। खराबा मोहब्बत की गमे हिजरा से निस्बत का अगर कह दूं आ गई तुमको कहे। कुछ फूल कांटे सीप मोती अश्क में सौंपूं। दीदाए दिल की वहशत तक रसाई तुमको बाहम दूं। कहूँ तो मान तो लोगे जो मेरे रोग हैं कारी फराक यार। मैं अल्फाज में जो नहीं कह सकता। मेरे कुछ जख्म ऐसे हैं जिन्हें मैं सह नहीं सकता। मेरे खौफ हकीकत को कोई फुलवारी बख्शोगे। मेरे इस दर्द दरमा को कहीं दिलदारी बख्शोगे। ये ताने बाने लफ्ज़ों के मेरे बस में नहीं आते। मुझे लिखना नहीं आता। मुझे लिखना अगर आता उसे मैं कैद कर लेता। गज़ल कहता नज़म कहता मैं कुछ भी बहर चुनता। मक्तो मता बना लेता उसे देता गज़ल का रूप ठुमरी से जा लेता। नज़म कहता कोई जिसमें वसल जुज लाजमी होता। सतूर हद में जज्बों के तलातम पैकरा होता। सुनो प्यारे सुनो महरम मेरे प्यारे कहानीगर। तुम अब की बार यूं करना कहानी कुछ भी लिख देना। कबल कुछ पल ख़त्म शुद से उसे मेरा बना देना। आप वेट करें, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ ना बेटा, एके ने मुस्कुराते हुए कॉल मुनक़ता करके मोबाइल पॉकेट में डाला कि गाड़ी एक झटके से बंद हो गई थी। क्या हुआ सईद? उसने ड्राइवर से पूछा जो गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश में था। पता नहीं साहब, लगता है इंजन बंद हो गया है। मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से निकल कर इंजन चेक करने लगा था। ग्लासेस पहनते वो भी गाड़ी से निकला था और सड़क पर इक्का दुक्का जाती गाड़ियों को देखने लगा था। साहब इंजन बंद हो गया है, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने गाड़ी चेक कर ली थी। मैं कैब मंगवा लेता हूँ, तुम वर्कशॉप ले जाना गाड़ी को। एके ने कैब मंगवाने के लिए मोबाइल पॉकेट से निकाला था। अभी वो कॉल मिलाने की लगा था कि गाड़ी जन से उसके पास से गुजरी थी, फिर रिवर्स करके वापस आकर रुक गई थी। एके ने हैरानगी से गाड़ी की तरफ देखा था। हाय मिस्टर एके। खिड़की का शीशा नीचे हुआ तो सामने हया सदवानी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। हाय मिस हया, कैन आई हेल्प यू? हया सदवानी उसे अपने महसूस पुरगरूर अंदाज में मुस्कुराई थी। नो थैंक्स, एके ने मुस्कुराकर कहा और कैब कंपनी को कॉल करने लगा था। यकीनन आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं आपको छोड़ देती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। नहीं मिस हया, शुक्रिया, आप जहमत मत करें। जहमत कैसी, हम बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ, प्लीज़। ओके। ड्राइवर को कुछ ज़रूरी हदायत देता हुआ फ्रंट डोर ओपन करके बैठ गया था। उसके बैठते ही हया गाड़ी जन से आगे बढ़ा गई थी। आपको आउट ऑफ वे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं एके, आपके घर से 3-4 घर छोड़ के ही मेरा घर है। हया सदवानी मुस्कुराई थी। एके ने उसे उसी वक्त इकरार किया था। बेशक हया सदवानी मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगती है। अच्छा, पिछले महीने आप लोग शिफ्ट हुए हैं सदीकी साहब के घर पे? यस सर। यस बॉस। गुड। कौन कौन है फैमिली में? डैड, मॉम, छोटी बहन और मैं, बस मुख्तसर सी फैमिली है। ओके। और आपकी फैमिली में कौन है? मेरी उसी वक्त एके की फ़ोन रिंग करने लगा था। एके ने बात अधूरी छोड़कर कॉल पिक की थी। हेलो आफत की पुड़िया, वो मुस्कुराया था। हाँ आऊँगा ना, हर बार तो आता हूँ फिर भी भरोसा नहीं करती हो। हया ने देखा कॉल पे बात करते हुए हमेशा संजीदा रहने वाला शख्स खुले दिल से मुस्कुरा रहा था। उसकी खुशी बता रही थी कि किसी बहुत अपने का फ़ोन है। हया की धड़कन एकदम तेज़ हुई थी। उसे लगा गर्मी महसूस होने लगी। दिल हसद की आंच पर पक रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी मगर मुकाबिल की फैली मुस्कुराहट में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो अभी भी मुस्कुरा कर बात कर रहा था जो हया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इतने साल से अपने दिल में पनपती इस मोहब्बत को इतनी आसानी से किसी को नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। वो ज़ब्त करते हुए सोच रही थी। तुम मेरे हो एके, अज़ल से अब तक। हया ने गुस्से की शिद्दत से मोड़ काटते हुए गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका दिया था। गाड़ी बेकाबू होते हुए दरख्त से जा टकराई थी। एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी थी और फिर सकूत छा गया था।
موبائل ایکے کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا، سر ونڈو کے شیشے سے ٹکرایا تھا، یا اسٹیئرنگ پر سر سے بہتے خون کے ساتھ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا زوردار تھا کہ ایکے بھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ سر شیشے سے اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ کانچ اس کے سر میں لگے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا گاڑی سے اتر کر کچھ لوگ پریشانی سے ان کی مدد کو پہنچے تھے۔ تمہارے پاس ہونے سے میری دھڑکن میں یہ عجب سی انتشاری ہے، عجیب سی روح میں بے چینیاں ہیں، جانے کیوں ہر دم تمہارے پاس ہونے سے میرے لب مسکراتے ہیں، یہ آنکھیں بولتی ہیں، کیوں صدر دھڑکن کی مجھ کو کیوں بے ربط لگتی ہے، تمہارے پاس ہونے سے محبت جاگ اٹھتی ہے۔ رات کا اندھیرا غائب ہوا تو سورج نے اپنی کرنیں پھیلائی تھیں، صبح کی روشنی چار سو پھیل گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم بجا تو ساور آنکھیں ملتا ہوا اٹھنے لگا کہ نظر بازو پہ پڑی سر رکھ کر سوتی دانین پر پڑی تھی۔ ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نرمی سے دانین کی پٹے ہوئے سر کو اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا تھا، نظر ٹھہر گئی تھی۔ اس وقت تو سوتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے، اتنے عرصے میں نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں کیا تھا۔ ٹائم دیکھتا وہ مسکراتا وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نہا کر نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھاتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار وہ ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ آج اس کے دل میں نفرت، بدلہ، بغض کچھ بھی نہیں تھا، اور شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے دانین کو وحشیانہ انداز میں نہیں اٹھایا تھا۔ آفس کے لیے وہ تیار ہو چکا تھا، جاتے جاتے وہ پلٹا اور سوتی ہوئی دانین کے سائڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، اس نے کیوں اتنا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ۔ قصور اس کا بھی کچھ بھی نہ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پہ پڑی اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تھا، نظر دانین پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کمرے کا سکوت موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ اساور نے دانین سے نظریں ہٹا کر پاکٹ سے موبائل نکالا، مگر موبائل پر کوئی کال نہیں تھی۔ اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو آواز ڈریسنگ کے ڈراز سے آ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا تھا، ڈراز کھول کر موبائل نکالا۔ موبائل کی اسکرین پر سادی کا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اساور کے چہرے کے تاثرات پتھر ہوئے تھے، لب بھیچے اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو دانی، میری بات سنو، بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ فوراً پی سی پہنچو جہاں ہم پچھلے بار ملے تھے۔ کال پک ہوتی سادی بغیر یہ جانے کے سامنے کون ہے تیزی سے بولتا چلا گیا تھا۔ سادی کی آخری بات پر اساور نے غصے بھری نظروں سے سوئی ہوئی دانین کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہٹ، محبت، سب کافور ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل دانین کا موبائل پوری زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ آواز سن کر دانین ڈر کر اٹھ گئی تھی اور نہ سمجھی سے غصے سے لال پیلے ہوتے اساور کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتا تھا سادی کہاں ہے؟ اساور گرایا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، دانین اٹک اٹک کر بولی تھی۔ تمہیں پتا تھا وہ کہاں ہے، پھر بھی میں نے ساری جہان کی خاک چھانی ہے اسے ڈھونڈنے کو۔ اب کی بار اساور زور سے چلایا تھا، کھینچ کر گلے سے ٹائی کو نکال کر صوفے پہ اچھال دیا تھا۔ تو کیا کرتی؟ تمہیں بتاتی کہ جا کر مار دو میرے بھائی کو، دانین سہمی سہمی سی بولی تھی۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، تم مل کر بھی آئی ہو اسے پی سی ہوٹل میں۔ وہ غصے سے دانی کی طرف بڑھا تھا، دانین کے کھلے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھرا تھا۔ دانی کے سر میں درد کی شدید ٹیس اٹھی تھی۔ اساور، بخش دو اسے، وہ بیچارہ اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے کو در در بھٹک رہا ہے، میرا بھائی ہے وہ، بخش دو اسے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے دانین کی ہلکی سی سسکی نکلی تھی، مگر سامنے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں ہے وہ بے گناہ، اسے بخش دیا جائے، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ جسے اس کمینے نے مارا تھا وہ نہیں تھا بھائی کسی کا، اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا کیا؟ ہمارا مان تھا وہ، دل کا ٹکڑا تھا وہ ہمارے۔ اساور نے اس کی بالوں پر گرفت بڑھاتے ہوئے بڑھا دی تھی۔ دانین درد کے مارے بے حال ہو رہی تھی۔ دانین کو زخم دے کر پھر انہیں زخموں کو ناسور کرنے والا اساور کاظمی تھا وہ۔ اساور، مجھے درد ہو رہا ہے، درد سے بے حال وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ درد تمہارا درد مائے فٹ۔ بے دردی سے اسے دھکیل کر وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ آج امان کا قاتل مرے گا، اس پی سی ہوٹل میں اپنی زندگی بچانے کی پلاننگ کرتا، اسی ہوٹل سے لاش نکلے گی۔ الماری سے پسٹل نکالے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں اساور نہیں، دانین نے بھاگ کر اس کا رستہ روکا تھا۔ دانین، ہٹو میرے رستے سے، وہ چلایا تھا۔ میں آئی ہوں نا قصاص میں، بدلے میں لائے ہو نا تم مجھے، جو کرنا ہے مجھ سے کرو، مجھے مار دو۔ دانین نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا تھا، جسے اساور نے کھینچ کر پیچھے کر دیا تھا۔ مجھے مار دو، اپنے اندر جلتے اس بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرو، مگر تمہیں رب کا واسطہ سادی کو بخش دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مجھ پر
اپنا واسطے اثر کرتے ہیں نہ تمہارے یہ آنسو۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ میرے امان کا قاتل ابھی تک کیوں زندہ ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے ساور نے اسے دھکیلا تھا۔ اور ہاں، آنسو بچاؤ، بھائی کی میت پر کام آئیں گے تمہارے، جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ دانین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے بچائے اپنے بھائی کو۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا، گھٹنوں میں سردی اور بے بسی سے روتی چلی گئی تھی۔ اماں کیوں نہیں بتا رہی آپ مجھے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اماں۔ ڈی جے ہاسٹل میں تھی جب اسے اے جے کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی، تب سے وہ روئی چلی جا رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، تمہاری تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اسے بس، راشدہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ اماں ٹھیک ہے تو بات کروائے نا میری اس سے۔ ڈی جے بس تھی، جب تک اسے بات نہیں ہوتی وہ روئی چلی گئی تھی۔ ڈی جے پتر وہ ہر بات میں ضد نہیں کرتے، وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے۔ آپ کی بچکانہ بات مان کر میں اس کی طبیعت خراب کر دوں کیا؟ اس بار راشدہ بیگم نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ اماں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ غصہ نہیں کر رہی میرا بچہ، بس کچھ باتیں آپ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتی۔ آپ بڑی ہو گئی ہو، اب بڑوں کی طرح ریئیکٹ کرنا سیکھو، راشدہ بیگم نے محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ اماں وہ جاگے تو میری بات کروائیے گا نا، ڈی جے نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، ابھی آپ پڑھو، وہ جاگتا ہے تو بات کرواتی ہوں۔ اس کے بچکانہ لہجے پر راشدہ بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اللہ حافظ اماں۔ ڈی جے نے موبائل ٹیبل پر رکھا تھا، پھر زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ اب جب تک وہ ایکے سے مل نہ لیتی، بات نہ کر لیتی، اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا تھا۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا، مگر ذاتی طور پر حیا اور ایکے کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔ سر پر چوٹ کے باعث وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ حیا سدوانی کو ڈسچارج کیا جا چکا تھا، جبکہ ایکے ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھا۔ معمولی سا ہاتھ کا فریکچر تھا جس کا علاج ہو رہا تھا۔ شام تک اسے بھی ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ آپ بھی دھیان سے گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے تھی نا آپ کو، دیکھیں کتنی چوٹیں لگوا لی ہیں آپ نے، یہ آپ کی چھوٹی بہن فکر مندی سے بولی تھی۔ او پلیز، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، ماں بننے میں ماں مت بنو، میں ہر شے کو سمجھتی ہوں، تم مت سمجھاؤ مجھے، یا بیڈ پر لیٹے ہوئے نخوت سے بولی تھی۔ آپ ہی مجھے فکر تھی آپ کی، اس کا لہجہ بھر گیا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری فکر کی، اور تنگ مت کرو، دفع ہو یہاں سے، یہاں نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ حیا سدوانی تھی، اسے اپنے سامنے کسی کو ٹکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تکبر فخر کا ملاپ تھی وہ، خود سے ہر شخص کو کمتر سمجھا اس نے۔ صرف ایکے تھا جس کے سامنے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ تک کو داؤ پہ لگا سکتی تھی۔ ایکے کے بقول اس کے محبت تھا، اس کی شدید جنون دیوانگی سے بھی بھرتی ہوئی محبت، مگر وہ کسی اور کو چاہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی تو خود کو اور اس کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ تم میرے ہو ایکے، صرف میرے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کروں گی، سب کچھ، چاہے مر جاؤں یا مار دوں۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ جس سے بات کرتے تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی، اسے ڈھونڈوں گی، پھر تمہاری زندگی سے اسے بہت دور بھیج دوں گی۔ وہ خود کلامی کرنے لگی تھی، آنکھوں میں ایکے کے لیے شدت و دیوانگی صاف نظر آ رہی تھی، وہ دیوانگی جو خطرناک سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر بیڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ سومو، وہ گرتے پڑتے سومو کے روم تک پہنچی تھی۔ رات بھر کی جاگی سومو اس کی اس طرح بلانے پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ چچی کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ دانین کو اس حال میں دیکھ کے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ سومو، وہ اسے مار دے گا، دانین آواز باختہ سی بولی تھی۔ کون کسے مار دے گا؟ سومو نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اسے بتانا ہوگا چچی، آپ پہلے پانی پئیں، ریلیکس ہوں، پھر بتائیں۔ سومو نے پانی کا گلاس بس پکڑایا تھا اور جس سے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ شب خوانی کے لباس میں ملبوس سومو گلاس میں سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ سومو نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دانین کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ سادی پی سی ہوٹل میں ہے، اس نے مجھے بلایا تھا ملنے شاید۔ اساور نے فون اٹھایا، آنسو پوچھتی وہ بولی۔ ہچکیاں اب بھی جاری تھی۔ پھر اساور کو پتہ چل گیا ہے سادی وہاں ہے؟ او میرے خدا! پھر سومو کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر ہاتھوں میں لیے میں گرا کر بے بسی سے وہ دانین کو سننے لگی تھی۔ اساور پسٹل لے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا آج پی سی سے لاش نکلے گی سادی کی۔ سادی زندہ نہیں نکلے گا،
واٹ؟ ہمیں سادی کو انفارم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ چکس پہنچ جائے وہاں۔ سومو نے تیزی سے موبائل نکالا تھا اور سادی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، مگر موبائل بند آ رہا تھا۔ دانین کے آنسو نے گردن تک بس سے بھگو دیا تھا۔ سومو کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر گھبراہٹ کے مارے پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ کیا ہوا سومو؟ فون بند آ رہا ہے ان کا، کہیں ساور پہنچ تو نہیں گیا؟ دانین نے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ نہیں چچی، اچھا بولے، میں ریسیپشن پر کال کرتی ہوں۔ سومو جلدی سے ہوٹل کا نمبر ملانے لگی تھی۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ جی وہاں کوئی سادی رانا آئے ہیں؟ سومو پر امید تھی کہ وہ سادی کو بچا لے گی۔ کیا سادی رانا آئے ہیں آپ کے ہوٹل میں؟ سومو پر امید تھی وہ سادی کو بچا لے گی۔ اچھا میری بات کروا دیں۔ سومو تھوڑی سی پرسکون ہوئی تھی۔ چچی وہ یہی ہیں، ابھی چکس نہیں پہنچے، سومو نے روتی ہوئی دانین کو بتایا تھا۔ دانین نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری بات کروائیں پلیز۔ سومو کے ہاتھ سے فون لے کر دانین نے کان سے لگایا تھا۔ جی آپ کا نام؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی بولی تھی۔ مسٹر سادی، آپ کے لیے کسی دانین کا فون ہے۔ سادی ریسیپشن پر پہنچا تو لڑکی نے دانین کا حوالہ دے کر ریسیور اسے پکڑایا تھا۔ کیا ہوا دانی، تم ابھی تک آئی کیوں نہیں اور کال کیوں کاٹ دی تھی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سادی نے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں سادی، تم جلدی نکلو وہاں سے۔ کیا ہوا دانی؟ ابھی تفصیل نہیں بتا سکتی، بس اتنا ہے کہ ساور کو پتہ چل گیا ہے کہ تم وہاں ہو، وہ تمہیں مارنے آ رہا ہے۔ پلیز سادی میری جان، بھاگو وہاں سے۔ دانین کی آنکھوں سے مارے بے بسی کے آنسو جاری تھے۔ ہاں نکلتا ہوں۔ سادی کی نظر سامنے پڑی جہاں سے ساور تیز چلتا آ رہا تھا۔ اس نے سادی کو نہیں دیکھا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سادی تیزی سے ریسیپشن کے پیچھے سے گزرتا ہوا خفیہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ ساور اسے پورے ہوٹل میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ ایکسکیوز می، ساور ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، آپ کے ہاں کوئی سادی رانا نام کا لڑکا آیا تھا؟ یس سر، وہ یہاں کے مستقل کسٹمر ہیں، ابھی بھی یہاں کھڑے تھے۔ لڑکی خالص پروفیشنل انداز میں مسکرائی تھی۔ چلے گئے؟ جی نہیں سر، انہیں فون آیا تھا، وہ جلدی میں نکل گئے۔ کس کا فون آیا تھا آپ بتا سکتی ہیں؟ سر کوئی دانین کاظمی کا فون تھا۔ لڑکی کے بتاتے ساور کے چہرے کے تاثرات مزید پتھر ہوئے تھے۔ سر کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ اس وقت سامنے دانین ہوتی تو اس کا قتل ضرور کر دیتا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، آج میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ خود کلامی کرتا وہ پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی کو فل سپیڈ میں سڑک پہ ڈال دیا تھا۔ ماما، سائرہ رخشندہ بیگم کو آوازیں دیتی لاؤنج میں پہنچی جہاں رخشندہ بیگم بیٹھی کوئی سیریل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سائرہ کو؟ کیا ہو گیا ہے سائرہ؟ کیوں ایک ہی سانس میں شروع ہو گئی ہو؟ رخشندہ بیگم یوں ڈراموں میں ڈسٹرب ہونے پر تنک کر بولی تھی۔ ماما میری ساس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال میں ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ سائرہ بیزاری سے بولتی ریموٹس لے کر چینل تبدیل کرنے لگی تھی۔ کیا میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ یہ کیسے؟ چلو چلیں۔ بہن کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں رہنے دیں، میں نہیں جا رہی ان کنگلوں کی طرف۔ سائرہ نے نخوت سے کہا تھا۔ بہن ہے میری، ساس نہیں مانتی تو خالہ کی طرح ہی خیال کر لیا کرو۔ اپنی بہن کے متعلق بیٹی کے فرمودات سن کر انہیں ہائی وولٹیج کا غصہ چڑھا تھا۔ اماں میں ایک شرط پر چلوں گی، مجھے ان غریبوں کی بستی میں نہیں چھوڑ کے آئیں گے آپ آنا ہوا تو اپنے داماد سے کہیے گا یہی آ جائے، ورنہ بھول جائے کہ ایک بیوی تھی اس کی۔ سائرہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ کون سی غریب کی بستی کی بات ہو رہی ہے؟ کچن سے نکلتے ہوئے سومو نے پوچھا تھا۔ تم بھی جلدی سے تیار ہو جو سومو، تمہاری فرخندہ خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاسپٹل جانا ہوگا۔ جی ماما میں چلوں گی۔ سومو جلدی میں مان گئی تھی کہ فرخندہ اس کی فیورٹ تھی۔ تم بھی اٹھ جاؤ سائرہ۔ رخشندہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سومو بھی تیار ہو کر کمرے پہ چل پڑی تھی۔ سائرہ چار پیر چٹکتے ہوئے جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں شہر سے دور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ جو بقول سائرہ کے 3rd کلاس لوگوں کا علاقہ اور ہسپتال ہے۔ مجھے جانے دو پلیز، بکھرے بالوں میں جل کے حلیے والی لڑکی چلا رہی تھی، مگر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ پلیز میرے بیٹے کا دم گھٹ جائے گا، ہم دونوں مر جائیں گے۔ خود کو گھسیٹتی وہ دروازے پر پہنچ کر بند دروازے کو زور سے پیٹنے لگی تھی۔ کیا ہے لڑکی، کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ ایک موٹی خران سی عورت آنکھیں ملتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھو میرا بیٹا بھوکا ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔
مجھے بے شک نہ صحیح میرے بیٹے کو کچھ دے دو۔ اس نے تھوڑی دور بیٹھے 2 سال کے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا جو بھوک کی شدت سے رو رہا تھا۔ میم صاحبہ کا حکم نہیں ہے مجھے، اور اب دروازہ مت کھٹکھٹانا، میری نیند خراب ہوئی تو میں تمہاری زندگی عذاب کر دوں گی۔ موٹی عورت غصہ کرتی دروازہ زور سے پٹک کر لاک لگاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ پلیز پلیز خدا کا واسطہ ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، کچھ تو دو۔ پیچھے وہ دروازہ پیٹتی رہ گئی تھی۔ خوراک کی عدم موجودگی نے اس لڑکی کی صحت کو خراب کر دیا تھا۔ میم صاحب وہ کچھ کھانے کو مانگتی ہے، اس کا بیٹا اذان رو رہا ہے۔ موٹی عورت نے باہر آ کر فوراً اپنی میڈم کو کال ملائی تھی۔ ٹھیک ہے میم صاحب۔ کال بند کرتے وہ موٹی عورت کچن کی طرف بڑھی تھی، فریج سے بریڈ، روٹی اور دودھ کا پیکٹ نکالتی وہ اس طرف کمرے کی طرف آئی تھی جہاں ایک بد نصیب لڑکی کو اس کے بیٹے سمیت قید کیا گیا تھا۔ یہ لو اور کھاؤ۔ ڈبل روٹی اور دودھ کا پیکٹ اس کی جھولی میں پھینکتی وہ پھر سے دروازہ لاک کر کے چلی گئی تھی۔ اس بکھری لڑکی کو جیسے امید ملی ہو، جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اسے ڈبل روٹی دودھ میں ڈبو کر کھلانے لگی۔ بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کی گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بہت دیر سے رنگ کر رہا تھا، اور وہ جو آنکھوں نیند کی وادی میں تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر حیات ستوانی کا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ آنکھیں ملتے اس نے کال پک کر کے کان فون سے لگایا تھا۔ ہیلو، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ حیات ستوانی کی سریلی آواز موبائل سے گونجی جو اس وقت اسے شدید بری لگ رہی تھی۔ رات کے اس وقت فون کرنا اور پھر پوچھنا کہ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کیا کہلاتا ہے؟ وہ بغیر کسی لحاظ کے تیز لہجے میں بولا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا آپ جاگ رہے ہوں گے۔ حیا کے توقع کے برعکس جواب پر حیا تھوڑی دیر کو شرمندہ ہوئی تھی اور پھر ڈھیٹوں کی طرح مسکرانے لگی تھی۔ کیوں میں آپ کو ویمپائرز کی فیملی سے لگتا ہوں؟ جمائے کو ہاتھ سے روکتے ہوئے وہ طنز سے اپنے لہجے کو پاک نہ کر پایا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اب یہی پوچھنا چاہتی تھی میں۔ حیا نے بات کو طول دینا چاہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مس حیا، آئندہ کوئی ضروری کام ہو تب بھی مجھے مت کال کیجیے گا۔ میری سیکرٹری سے بات کر لیجیے گا۔ دوسری بات، رات کے مجھے کبھی پھر فون مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بیزاری سے کہتے اس نے کال کاٹ کر موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹکا تھا اور زوردار جمائی لیتے ہوئے دوبارہ سو گیا تھا۔ دوسری طرف حیا حیرانگی سے موبائل کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ رخ بدل کر خود کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں جو اتنی بری طرح نظر انداز کرتا ہے مجھے؟ لوگ میری ایک جھلک کو ترستے ہیں اور اسے کوئی قدر ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں پا کر رہوں گی۔ وہ مغرور سا مسکرائی تھی، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مری لارنس کالج 1 مہینے بعد پیپرز شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو 1 ہفتے کی چھٹیاں دے دی گئی تھیں تاکہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ریلیکس کر کے پوری انرجی سے پیپر کی تیاری کر سکیں۔ ہاسٹل میں گہما گہمی تھی، کچھ اسٹوڈنٹس جا رہے تھے اور کچھ پیکنگ میں مصروف تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی۔ جن اسٹوڈنٹس کو سال پر گونگا سمجھا جا رہا تھا ان کے لاؤڈ سپیکر آسمان کو پہنچ رہے تھے۔ جن اسٹوڈنٹس سے سوالات کے جواب میں صرف شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی تھی، ان کے کہہ آج ہاسٹل کی دیواریں گرا رہے تھے۔ سب خوش تھے۔ 1 ہفتے پڑھائی سے جان چھوٹنے والی تھی اور کچھ فیملی سے ملنے پر۔ ایسے میں امان اللہ کاظمی اور سیدھی رانا بھی پیکنگ میں مصروف تھے۔ ہنستے مسکراتے باتیں کرتے وہ بھی گھر جانے کے لیے خوش تھے۔ ہاسٹل کا کارڈ کباڑ بھی تو اپنے بیگ میں ساتھ لے جانا ہے۔ سعدی نے اپنا بیگ پیک کر کے سائڈ پہ رکھا جبکہ امان کی پیکنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو کالی بلی کی طرح میرا ہر رستہ، ہر بات پہ، ہر کام پہ کیوں ٹوکتا ہے؟ آج اپنا مسئلہ بتا ہی دو مسٹر سعدی رانا صاحب۔ امان ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو بیڈ پہ پٹک کر پنجے جھاڑتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں انتہائی چست بندہ ہوں اور تم پر میری صحبت کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آتا۔ انتہائی سست انسان ہو۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، پہنچنے میں دیر ہوگی تو فلائٹ مس ہو جانی ہے۔ امان کا رخ زبردستی دوسرے بیگ کی طرف موڑتے ساتھ ہی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر بک کروا لے۔ پھر یہ کون سی بڑی بات ہے؟ امان نے بے پرواہی سے جواب دیا تھا اور آخری شرٹ بیگ میں ڈال کر بیگ بند کرنے لگا تھا۔ اور بلینکٹس کی اولاد؟
او بل گیٹس کی اولاد، میں تیرا جتنا امیر نہیں ہوں کہ ہیلی کاپٹر منگواؤں، غریب سا بندہ ہوں۔ اسکالرشپ نہ ملتی تو میں نے تو جاہل مر جانا تھا۔ سعدی کی نظر ہنوز کھڑکی سے باہر تھی جہاں چمکتے چہروں کے ساتھ اسٹوڈنٹس جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، اتنا ہی کوئی فقیر پیدا ہوا ہے تو۔ امان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اس کی آخری بات پر۔ سعدی اور امان دوست تھے، کزن تھے، مگر سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امان الاکاظمی ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، شہر کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جبکہ سعدی اور دانین کے والد سرکاری ملازم تھے۔ سیلری کم مگر خوشیاں زیادہ تھیں۔ پھر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پینشن پہ گزارا تھا ان کا۔ سعدی اور دانین تھے بھی بہت ذہین تھے، اسکالرشپ پر دونوں کی تعلیم جاری تھی، جبکہ امان بہت ہی لاپرواہ سا تھا، پڑھائی میں انٹرسٹ زیرو تھا۔ سعدی جدھر تھا وہ ادھر ہی تھا، بچپن کے دوست اور ہم عمر جو ٹھہرے۔ ویسے سعدی ایک بات بتا۔ امان بیگ کو سائڈ پہ رکھتا سعدی کے بیڈ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے سعدی کو پہنچا تھا۔ جی فرمائے۔ سعدی نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تھا اور جا کر اپنے سنگل بیڈ کی چادر جھاڑنے لگا تھا۔ اماں سے اس بار بات کرنی ہے میں تو مان جائیں گی نا وہ میری شادی کروانے کے لیے؟ دیکھ دوست، جتنا میں جانتا ہوں تیری مما اس بات پر قتل بھی کر سکتی ہیں۔ چادر ڈال کے وہ اپنی بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ لیکن تو لاڈلا ہے ان کا، تیری بات مان لے شاید۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ یاہو، یہ کی نا تو نے یاروں والی بات۔ امان اپنا بیگ پکڑے سعدی کے پیچھے بھاگا تھا جو کمرے سے نکل چکا تھا۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے، سعدی نے چلتے چلتے گردن موڑ کر پیچھے آنے والے امان کو کہا تھا۔ امان نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ابھی کچھ وقت کے لیے اس سب کو چھوڑ کر میرے بھائی اپنی تعلیم پر دھیان دے، اپنی عمر کا بھی جائزہ لے، ابھی زمین سے اگا بھی نہیں ہے تو۔ سعدی کی بات پر پیچھے چلتے چلتے امان نے رستے میں پڑے پتھر کو پاؤں سے زور کی ٹھوکر ماری تھی جو کہ سیدھا جا کے سعدی کی ٹانگ پہ لگا تھا۔ سعدی نے کراتے ہوئے تیز نظروں سے مڑ کے اسے دیکھا تھا جو اب دانت نکال رہا تھا۔ فلائٹ مس ہونے کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں تیرا کباب میں وتھ چٹنی یہی بناتا، سعدی نے غصے سے کہا تھا جس کا امان پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ویسے تیرے انتظار میں کون پھول اور مالائے لے کے کھڑا ہے جو تو اتنا تاولا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میری ماں بہن نہیں ہے؟ سعدی تنگ آ گیا تھا اس کی فضول باتوں سے، تبھی تنک کر بولا تھا۔ وہ تو ہیں، کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو بھی تو پھول چڑھوانے والی لائن میں نہیں کھڑا کیا ہوا۔ امان نے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ اب تیری آواز میں نے سن لی نا تو پھول چڑھیں گے تیری قبر پر، سعدی غصے سے بولا تھا۔ دونوں چلتے ہوئے کالج کے گیٹ سے نکل آئے تھے۔ اکا اسٹوڈنٹس گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے تھے، کچھ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امان کی سستی کی وجہ سے وہ دونوں لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ ابھی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی ہوتے۔ بتا دے یار، کب تک چھپ آئے گا؟ امان کون سا باز آنے والا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ سعدی اسے نظر انداز کرتا ایک ٹیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی بات چیت کے بعد معاملہ طے پایا تو وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ ٹیکسی اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی جہاں سے جہاز کے ذریعے انہیں اپنی منزل کی طرف جانا تھا۔ اپنے پیپرز کی طرف دھیان دو، میں ٹھیک ہوں۔ لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے ایک ہاتھ سے کچھ ٹائپ کرتا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے بولا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف ڈی جے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ میری آواز سے مجھے نہیں آتے سگنلز، ڈی جے معصومیت سے بولی تو کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھ رکے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے مجھے سوچو، پھر دل سے پوچھو اور جو جواب دے وہ مان لینا۔ لیپ ٹاپ کو ہاتھ سے سائڈ پہ کرتا وہ چیئر پہ بیٹھ کر پیچھے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ یہاں کا دروازہ نوک کرتا ہاتھ رکا تھا۔ ایک کا ہر لفظ ہر بحرف اس نے سنا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب بس مجھے نہیں پتا، یہ سب بس ملو مجھے تو میں دیکھوں گی تو یقین آ جائے گا دل کو۔ وہ بچوں کے سے انداز میں ضد کرنے لگی تھی۔ ایک سے بات کرتے بچی تو بن جایا کرتی تھی۔ اوکے میری جان، میں ہارا تم جیتی، شام میں آتا ہوں تمہارے ہاسٹل۔ آپ خوش؟ ایک دم خوش، ڈی جے مسکرائی تھی۔ آئی لو یو ڈی جے، چیئر کو گھماتے ہوئے ایک کی شدت سے بولا تھا۔ دوسری طرف سے ڈی جے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ بہت میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ڈی جے نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ ایک مسکرا کر رہ گیا تھا اس کی گریز پر۔ باہر کھڑی حیا کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرے پر مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی تھی، اس کی جگہ پہلے اذیت اور پھر سختی نے لے لی تھی۔ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس مڑ گئی تھی۔ ورکرز نے حیرانگی سے اس پری پیکر کو دیکھا تھا جو ہنستے ہوئے آئی تھی اور شدت ضبط کے باعث لال چہرہ لیے واپس چلی گئی تھی۔ کیسے بتاؤں آپ ہی کو، آخر کیسے؟ وہ کمرے میں
تخلیقی دماغ پر سوچ ڈالتے ہوئے سوچنے میں مصروف تھی۔ رات کو چائے دیتے ہوئے بتاؤں گی۔ گڈ، وہ سوچتے ہوئے خوش ہوئی تھی۔ نہیں، چائے وہ ٹیرس پر پیتی ہیں، کہیں مجھے وہاں سے دھکا دے دیا تو؟ سوچتے اس نے جھرجھری لی تھی۔ کینسل یہ پلان۔ ہاتھ سے ہوا میں کراس بناتے ہوئے پھر سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بتاؤں گی۔ موم ڈیڈ بھی ہوں گے، انہیں الگ سے بتانا پڑے گا۔ ویسے میں موم ڈیڈ کو بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے، مرضی تو آپ ہی کی چلے گی۔ نہیں، ٹیبل پر نہیں بتاتی، کہیں پلیٹ سے میرا سر پھوڑ دیا تو؟ سوچتے اس نے ایک بار پھر جھرجھری لی تھی۔ پھر کیسے بتاؤں؟ آپ بھی ہیں، کوئی جلاد تو نہیں؟ ویسے کسی جلاد سے کم بھی نہیں۔ وہ خود کلامی میں ہی سوال و جواب میں مصروف تھی۔ اوہ، یہ میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو بھی کتنی بدھو ہے اینا، اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے سر پر چپت لگائی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کرتی ہوں آپی کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ ہائے آپی، آئی ایم ان لو لکھ کر اس نے سینڈ پر کلک کیا تھا۔ اوہ، ہو گیا، آپی مان جائیں گی بس۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، کمرے میں گول گول گھوم کر اپنے دوپٹے کو لہراتے خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس نے لاہور کی سڑکوں کی خاک چھان ماری تھی، مگر شادی اسے نہ ملا تھا۔ وہ ایسا غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اصاور کو صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ نہ ملا تھا۔ اصاور بہت تھک گیا تھا۔ صبح کے غصے میں تھکن غالب آ گئی تھی، دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت دانین کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ دانین کی شادی کو بچانے والی حرکت پر اس کا دماغ ابھی بھی گرم تھا۔ وہ ابھی بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا، تبھی اس کی نظر وہاں سے جاتے کچھ لڑکوں کی ٹولی پر پڑی تھی۔ سڑک سنسان تھی، ایسے میں وہ لڑکے ہاتھ میں پیپسی کی بوٹلز پکڑے ناچتے گاتے جا رہے تھے۔ دماغ کی گرمی دور کرنے کی خاطر اس نے سوچا کیوں نہ کولڈ ڈرنک پی لی جائے۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے اس نے لڑکوں کے گروپ کی طرف گاڑی کھڑی کر دی تھی۔ لڑکوں کی ٹولی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ اصاور نے ہاتھ سے ایک کو پاس آنے کا اشارہ کیا تو منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا گاڑی کے پاس آیا تھا۔ اصاور نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں ہے۔ ایک بوتل چاہیے مجھے، اصاور نے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لڑکے نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر اپنے دوست کی طرف مڑ کر فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ اور صاحب کو بوتل دو جلدی، چلو جی چلو۔ گاڑی کے پاس کھڑا ایک لڑکا اپنے پیچھے کھڑے لڑکوں کو اشارہ کرتا جھومتا ہوا گاڑی کے آگے سے گزر گیا تھا۔ پیچھے آتے ایک کھڑاتے ہوئے لڑکے نے بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی اور گاڑی کے آگے سے گزر گیا تھا۔ اصاور نے بوتل کھول کر منہ سے لگائی تھی۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے اس نے جلدی سے منہ میں موجود ڈرنک کو تھوکا تھا۔ بڑی چلاک ہو گئی ہے آج کل کی جنریشن۔ پیپسی کی بوتل میں شراب؟ اس نے جنبے سے کھڑا کر جاتے ہوئے لڑکوں کی ٹولی کو دیکھا تھا اور بوتل بند کر کے سیٹ پر رکھ دی تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے بے سکونی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی شدت سے خواہش تھی کہ شادی اس کے سامنے آ جائے، بس ایک بار، مگر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی پر سائڈ پر کھڑی کر کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کا اندھیرا 400 پھیل گیا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، ایسے میں کافی دیر بعد کوئی گاڑی گزرتی تو ماحول کے سکون میں ہلچل ہوتی تھی، مگر اس وقت اسی طرف اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ سڑک کے سائڈوں پر لگے درختوں کے پیچھے کھیت تھے جن میں وقفے وقفے سے کتے بھونک رہے تھے۔ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کے اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا تھا۔ گھر کی لینڈ لائن سے کال آ رہی تھی۔ سیٹ پر پیچھے ہو کر بیٹھتے اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا اور پھر کال پک کی تھی۔ اصاور، کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے سہمی سی دانین کی آواز گونجی تھی۔ کیوں؟ اس کا لہجہ تیز ہوا تھا اور وہ جو ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا پھر سے آگ بگولا ہوا تھا۔ گھر نہیں آئے آپ ابھی تک؟ تمہیں فکر ستاری ہوگی کہ تمہارا بھائی زندہ ہے کہ نہیں، تو میں بتا دوں بچ گیا ہے، کمینہ مجھ سے۔ تم نے بھگا دیا نا اسے، ورنہ وہ اصاور نے خود کو بڑی گالی دینے سے روکا تھا۔ اصاور، گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے خوف سے بولی تھی۔ کیوں، باقی سب کہاں ہیں؟ اب کے اصاور کا لہجہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ وہ بھابھی کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی سومو کی کال آئی تھی، وہ کل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں میں۔ اصاور نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈالی تھی۔ ماحول کی خاموشی میں گاڑی کی آواز نے ارتعاش پیدا کی تھی۔ پلیز اصاور، اور کال مت کاٹے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اصاور کا فون کان سے ہٹاتا ہاتھ رکا تھا۔ دانین واقعی ڈری ہوئی تھی۔ اصاور کا تھوڑی دیر پہلے کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ سادی امان بدلہ
کچھ وقت کے لیے سب کچھ اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ دانین اکیلی ہے اور ڈری ہوئی ہے، اسے جلد سے جلد اس کے پاس پہنچنا ہے۔ فون کان سے ہی لگا کر ایک ہاتھ سے رش ڈرائیو کرتا وہ گھر کی جانب جا رہا تھا۔ گاڑی دراتا وہ گھر پہنچا تھا۔ ہارن پر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا تھا۔ گاڑی اندر لا کر پورچ میں کھڑا کرتا وہ گاڑی سے اتر کر گاڑی لاک کرنے لگا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے سیٹ پر سے بوتل اٹھا لی تھی۔ دیکھنے میں ایک دم کولڈ ڈرنک کی بوتل لگتی تھی۔ وہ بوتل پکڑے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ صاحب صاحب، چوکیدار کی آواز پہ اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑ کر سوالیہ انداز میں چوکیدار کی طرف دیکھا تھا جو ہاتھ میں پیکٹ پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ صاحب، یہ کوریئر والا دے کے گیا ہے، گھر پہ کوئی نہیں تھا تو میں اندر نہیں گیا، آپ یہ لے لو۔ چوکیدار پیکٹ اسے پکڑا کر واپس گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ اساور نے ناسمجھی سے لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تھا۔ یہ کوریئر دانین کا کاظمی کے لیے آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیکٹ کھولا تھا۔ اندر ایک فائل تھی۔ پیکٹ سے فائل نکالی تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا تھا۔ فائل کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کاغذ کا ٹکڑا نیچے سے اٹھایا تھا۔ فائل میں دانین کے ڈاکیومنٹس تھے، ساتھ رول نمبر بھی تھا۔ اس کے 4th سیمیسٹر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ فائل کو بند کرتے اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جو فولڈ ہوا تھا۔ اسے کھول کر وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے سر کی رگیں تن رہی تھی، چہرے پر سختی در آئی تھی۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا شخص تھا، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ اندر بڑھا تھا۔ فائل کو بند کرتے اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جو فولڈ ہوا تھا۔ اسے کھول کر وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کی سر کی رگیں تن رہی تھیں، چہرے پر سختی در آئی تھی، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ اندر بڑھا تھا۔ سامنے صوفے پر ڈری سہمی سی دانین بیٹھی تھی۔ اساور کو دیکھ کر اس کا ڈر ختم ہوا تھا اور وہ دوڑ کر اساور کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اگر اساور کو یہ اینویلوپ نہ ملا ہوتا تو وہ خود سے لگی دانین کو خود میں سمیٹ لیتا، مگر اس بد دماغ شخص کا دماغ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دانین کو خود سے لگ کیا تھا۔ ایک دم دھکا لگنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس گری تھی۔ آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر دانین نے اس شخص کو دیکھا تھا جو تکلیف نہ دینے کا وعدہ کر کے اسے تکلیفوں کے سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص پتھر تھا اور وہ محبت بھی نہیں تھا۔ محبت نرم مزاج لوگوں کا شیوا ہے، پتھر دلوں کو زیب نہیں دیتی، راس نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو صوفے پہ پھینکتا وہ فائل لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تانی جو اس کے آنے پر اپنے اندر سے ہر قسم کے خوف کو مٹا پا رہی تھی، اب اس سے ہی شدید خوف محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ دانین دھیرے دھیرے پیچھے کو کھسکنے لگی تھی، مگر آج کوئی ایسی زمین نہ تھی جو اسے اساور کاظمی سے بچاتی۔ دانین جمشید علی کے لیے پھٹ پڑتی۔ کوئی آسمان ایسا نہیں تھا جو اساور کے عتاب سے دانین کو بچا لیتا۔ یہ پڑھو، غصے سے کانپتی آواز کے ساتھ اساور نے کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ دانین نے جلدی سے اسے تھاما تھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھ رہی تھی خوف کے مارے اس کی سانسیں بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تم سے رابطے میں رہتا ہے ہر پل ہر گھڑی، پھر تم کیوں مجھ سے جھوٹ بولتی ہو؟ اساور کا شدید غصہ اس کے اونچے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے ڈاکیومنٹس لا دو، وہ پیپر ہونے والے ہیں۔ تو وہ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں دونوں بہن بھائی، کیریئر بنانا ہے۔ گٹر کے کیڑوں نے اساور کا لہجہ انتہائی گھٹیا ہوتا جا رہا تھا۔ دانی بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر پل اس پر اساور کا نیا و اشیانہ روپ آشکار ہوتا تھا جس سے وہ پہلے سے انجان تھی۔ ہماری زندگی سے سکون ختم کر کے اپنے کیریئر بنانے ہیں تم خود غرضوں نے، دانین کے پاس ہوتے ہوئے بولا اور وہ ایک دم ڈٹ کر پیچھے ہوئی تھی۔ صبح صحیح بنے گا اب کیریئر تمہارا دانین۔ جمشید علی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے دانین کے ڈاکیومنٹس تھامے وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ دانین ناسمجھی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی سمجھ آئی تو وہ دوڑتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ مگر یہ کیا؟ اس کی زندگی کے 20 سال اساور نے چولہے میں جھونک دیے تھے جن سے آگ بھڑک رہی تھی۔ دانین کو لگا کسی نے اس کے دل کو جلا دیا ہو۔ وہ بھاگ کر چولہے کے پاس پہنچی، لیکن تب تک اس کی محنت، اس کا کیریئر، اس کے خواب جل کر خاک ہو چکے تھے۔ دانین کی سانسیں تھم گئی تھی۔ اس نے صدمے سے اساور کو دیکھا جو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی بے بسی اور ذلت کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس پل دانین کو اساور سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اتنی نفرت کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اساور کا قتل کر دے، جو محبت کا قاتل تھا، جو اس کے خوابوں کے ڈھیر کو جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ خواب، کیریئر، زندگی کے اتنے سال، سب برباد، سب
اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اساور نے اس کی بہتی آنکھوں اور بہتے آنسوؤں کو جواز دینے چاہا تھا۔ دانی نے ایک نظر راک پر ڈالی اور پھر دونوں مٹھیوں میں بھر کر اساور کے چہرے پر مل دی۔ اساور کا میٹر مزید گھوما تھا، وہ حیران ہوا تھا اس کی ہمت پر۔ یہ ڈیزرو کرتے ہو تم مسٹر اساور کاظمی، یہ راک، اور تم جیسے دوگلے انسان کی اوقات بھی نہیں خوابوں کو جلا دینے کی۔ وہ پوری شدت سے چیخی تھی، غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اساور نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب بے خواب بے قصوں کے آنکھوں کے سامنے جلائے جائیں تو ہمت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ میں محبت نہیں ڈیزرو کرتا تو تم کرتی ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ چہرے کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ جھانکتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، مگر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی سزا میں تم ملے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، آنکھوں میں خوابوں کے راکھ آنسو دلا رہے تھے۔ جان لوں گا میں تمہاری جو ایک لفظ بھی کہا تو۔ تانین کے دوسرے بازو کو بھی اپنے گرفت میں لیتے ہوئے وہ گرایا تھا۔ تانین کی تکلیف کے مارے سسکی نکلی تھی۔ قصاص کے لیے تیار رہنا۔ آج دانی بے خوف تھی، اس کے لہجے سے ڈر غائب تھا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ مسٹر اساور کاظمی، بہت زبان چل رہی ہے آج۔ دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے زور سے مروڑتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے دانین کا منہ دبوچ لیا تھا۔ بہت پٹر پٹر کرنے لگی ہو آج۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ وہ شیلف سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، البتہ ہاتھ شیلف پر رکھے کٹر پر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ اساور غصے سے مٹھیاں بند کرتا لاؤنج میں صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ غصے کے مارے برا حال تھا اس کا۔ ایک دم وہ اٹھ کر ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگا اور پھر ایک دم سے بیٹھ جاتا۔ ابھی اس کی نظر صوفے پر پڑی بوتل پر گئی تھی۔ اس نے ایک دم بوتل اٹھائی تھی جسے کچھ منٹ پہلے حرام جان کر چھوڑ دیا تھا، اب اسے ہی ہاتھ میں پکڑ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بوتل کو ہاتھ میں لیتے اسے اپنی ٹیچر کے الفاظ یاد آئے تھے، تو آج ہم بات کریں گے جگر اور اس کی بیماریوں پر، اور یہ بیماریاں کیسے جنم لیتی ہیں وہ بھی جانیں گے۔ ٹیچر نے اسلام کے جواب کے بعد سب کو ٹاپک کا نام بتایا تھا۔ سب دلچسپی سے سر کو دیکھ رہے تھے۔ جگر کا سکڑنا یا اپنی قدرتی سائز سے چھوٹا ہو جانا یہ انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے جو زیادہ تر شراب نوشی کے باعث پھیلتا ہے۔ زیادہ تر یہ دوسرے ممالک کی نسبت امریکہ اور یورپ میں زیادہ ہوتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے جگر میں ریشے دار مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے جگر کے اصلی خلیے تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جگر میں چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی گانٹیں بننے لگتی ہیں۔ یہ عمل جگر کے تمام حصوں میں پھیلا ہوتا ہے اور متواتر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جگر میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جگر کی چربی گلنے لگتی ہے۔ شروع میں تو جگر بڑھ جاتا ہے، لیکن جب جگر کی چربی ختم ہو جاتی ہے تو یہ گانٹیں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ مریض نکاہت اور کمزوری کے باعث موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس بیماری کے دوران میں پیچیدگیوں اور عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً پلورلسی، جریان خون، جلندر اور نمونیا وغیرہ۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو اس کے استاد کی آواز کھولنے سے روک رہی تھی، مگر اس نے سر جھٹکا اور بوتل کھول دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے شراب نوشی کے بارے میں 3 آیت کریمہ کا نزول فرمایا گیا ہے۔ تجھے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، انہیں فرما دو کہ ان دونوں میں ہی بہت بڑا گناہ ہے اور فائدے ہیں خلق کے واسطے۔ کہیں سے اس کے قاری کی آواز گونجی تھی جن سے وہ قرآن پڑھتا تھا۔ اساور نے چوک کر ادھر ادھر دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کے اندر کی آوازیں تھی، علم تھا جو اسے اسلام کے دائرے سے نہ نکلنے کی تلقین کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شراب حرام ہے۔ اس کی ماں کی آواز گونجی تھی، منہ تک بوتل لے جاتے اس کے ہاتھ رکے تھے، مگر دوسرے ہی پل اس نے بوتل منہ سے لگا لی تھی۔ ذہن میں استاد، ماں، قاری سب کے پڑھائے جملے گردش کر رہے تھے، مگر اس پل وہ سب کچھ فراموش کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس لیے تو غصے کو حرام کہا ہے۔ غصے میں انسان گر جاتا ہے اور معیار سے ذات سے اور گر جاتا ہے اپنے معیار سے ذات سے اور اسلام سے۔ غصہ انتہائی خطرناک ہے اور اصل سمجھدار اور راسخ مسلمان وہی ہے جو بروقت اس پر قابو پا لیتا ہے، جبکہ غصے میں اپنا آپا کھو دینے والا اکثر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس نے پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی، اس لیے اس پر نشہ جلدی سے اور زیادہ چڑھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھتے آنسو پونچھتے وہ کچن سے باہر آئی تھی۔ سامنے اساور لال آنکھیں، طنزیہ مسکراتے ہونٹ اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
وہ حیرانگی سے اس کی چال دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا ٹانکوں میں چوٹ کے باعث ایسے چل رہا ہے۔ دانین کے پاس پہنچ کر ساور لڑکھڑایا تھا۔ دانین نے ایک دم دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا، مگر اس کے پاس آتے ہی بو پر دانین کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ وہ ایک دم ساور سے دور ہوئی تھی۔ وہ توازن قائم نہ رکھ پایا تھا اور اوندھے منہ زمین پر گر گیا تھا۔ میں گر گیا، مجھے اٹھاؤ۔ ساور کا لہجہ بھی اس کے قدموں کی طرح کانپ رہا تھا۔ گر تو تم گئے ہو، اور کتنا گرو گے ساور؟ دانین حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہی تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ طنز بھرے انداز میں ہنستا خود سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے آج ساری حدیں پار کر دی۔ تم سے نفرت کرنے کا ایک نیا جواز دے دیا تم نے مجھے، اور میں تم سے انتہائی نفرت کرتا ہوں۔ سنا، انتہائی نفرت؟ وہ بھی بند ہوتی لال آنکھوں کے ساتھ گرایا تھا۔ اور ایک بات تو بتاؤ، سادی کی اتنی طرفداری کیوں کرتی ہو؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ ساور نے شکی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بھائی لگتا ہے وہ میرا، مجھے تو عاشق لگتا ہے۔ شٹ اپ ساور، جسٹ شٹ اپ۔ تم مینٹلی کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ ساور کے بات پر دانین کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ تمہاری ماں نے تو جنم نہیں دیا اسے، نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، پھر بھائی تو نو نو، مجھے دال میں کچھ کالا سا لگتا ہے۔ تم مر جاؤ ساور، ایک گھٹیا انسان ہو تم، رشتوں کو ان کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتے تم، کیونکہ تم انسان نہیں ہو، تم وحشی درندے ہو۔ زب سے مٹھیاں بھینچتی وہ بھاگ کر سومو کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے اور دروازے کے سہارے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیز بارش کی طرح برس رہے تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھ کے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی تھی۔ آج ساری حدیں پار ہو گئی تھی۔ اس کے خواب، اس کا کردار، سب ملیا میٹ کر دیا تھا ساور نے۔ موم یہ ڈیڈ کو پاس کریں، انہیں پسند ہے نا؟ اینا اپنے والدین کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے ڈونگا تھام کر سالن اپنے شوہر کی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ جیتی رہو میری بچی۔ اس کے ڈیڈ نے مسکرایا اور کھانا کھانے لگے۔ تبھی باہر زور زور سے ہارن کی آواز آئی تھی۔ پھر تیزی سے گاڑی پارک کی گئی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کے ٹائر چرچ رہے تھے۔ الینا کی دھڑکن ہوا ہونے لگی تھی۔ یہ سب طوفان آنے سے پہلے کے چھوٹے موٹے ڈیمو تھے۔ دروازہ کھلا اور پینسل ہل کی ٹک ٹک پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ وہ تیز تیز چلتے ڈائننگ روم میں پہنچی تھی۔ اینا بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اینا نے مدد طلب نظروں سے ماں اور باپ کو دیکھا تھا۔ جب وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی تھی، اینا کی شامت آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ کھا جانے والی نظروں سے اینا کو دیکھ رہی تھی، اور اینا بے بسی سے ماں باپ کو تکے جا رہی تھی، جنہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو اتنا سر چڑھا دیا تھا کہ اب وہ اس کے غصے سے ڈر جاتے تھے۔ مینو بیٹا کیا ہوا؟ اس کی ماں نے بے چارگی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ آپ اپنی لاڈلی مہارانی سے پوچھے۔ ماں کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے مینو نے زور سے اینا کی کرسچیئر گھمائی تھی۔ اینا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے انہیں منہ مینو کے قدموں میں گری تھی۔ مینا بس کر جاؤ، جان لوگی اس کی۔ اینا کے بابا ویل چیئر کو دھکیلتے اینا کے پاس پہنچے تھے۔ اینا جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آپ مت بولے بیچ میں ڈیڈ، میں آپ کو کوئی لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہمارا لحاظ تو تم کرتی کب ہو؟ اس کی ماں بھی اینا کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ لو بن گئی تولی، واہ مجھے پرایا کر کے اس چٹان بھر کی لڑکی کو خود میں سمیٹ لیتے ہیں، واہ واہ بہت خوب۔ مینو نے طنزیہ انداز میں زوردار تالی بجائی تھی۔ بہن ہے تمہاری، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو ہر وقت؟ بخش دو اسے۔ اس کے باپ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مینو کے سامنے جوڑے تھے۔ اپنی اس لاڈلی کے کرتوت پتہ ہے آپ کو؟ زمین سے پوری اگی نہیں، اور میڈم صاحبہ محبت کر رہی ہیں۔ مینا کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اس کی زندگی ہے، اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتی ہے وہ۔ تم کون ہوتی ہو انٹرفیئر کرنے والی؟ اس کے باپ کا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تھا۔ پھر تو میری زندگی بھی میری اپنی تھی، مجھے محبت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ میں کیوں محبت کے لیے محروم ہوں؟ مینا بھی چلائی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ مارے سارے برتن ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے۔ محبت خود غرض لوگوں پر کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ اپنے انداز سے تکبر، حقارت، خود غرضی کو نکالو، تب بھی جان پاؤ گی محبت کیا ہے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑوائے تھے۔ میں حق نہیں رکھتی محبت پر، تو کسی انسان کو محبت کرنے کا حق بھی نہیں دوں گی۔ یہ بات سب سمجھ لو تو بہتر ہے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ باپ کے پیچھے کھڑی الینا کے پیچھے بڑھی تھی۔
اسے بازو سے کھینچتی وہ کمرے کی طرف لے کر جانے لگی تھی۔ ماں باپ کی لاکھ مزاحمت پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اینا کو کھینچ کر اس نے کمرے میں پھینک کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کسی نے اس عشق ذاتی کو یہاں سے نکالا تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوگا۔ چبا چبا کر کہتی دروازے کی چابی بیگ میں ڈالتی، ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی اماں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آیا اور پیچھے سے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ سعدی میرا بچہ۔ وہ خوشی سے پیچھے موڑی تھی۔ سعدی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ان کی آنکھیں بہہ نکلی تھی۔ اماں رو کیوں رہی ہیں؟ جہاز سے تو نہیں آیا؟ اس کے رونے پر سعد نے ان کے آنسو پہنچے تھے۔ سعدی کتنے مہینوں بعد دیکھا ہے تجھے میرا بچہ؟ خوشی کے آنسو ہے۔ وہ فما یہ آنسو آخر چیز کیا ہے؟ کیا چیز؟ غم اور خوشی دونوں میں نکل پڑتے ہیں۔ I don't understand this theory۔ شرارت سے کہتا ہوا وہ ساتھ ہونے کے لیے کچن میں سے باہر نکلا تھا۔ یہ دانی نظر نہیں آ رہی؟ ہاسٹل میں ہے نا؟ چھٹی نہیں ہوتی اسے اور تم بھی چلے جاتے ہو پیچھے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ انہوں نے اپنا دکھڑا رو دیا تھا۔ اماں کچھ پانے کے لیے سب تو سہنا پڑتا ہے نا۔ جس دن میں اور دانی مشہور شخصیت بن جائیں گے تب آپ فخر کریں گی اس وقت پر۔ چل شو دے، اللہ تم دونوں کے خواب پورے کرے یہی دعا کرتی ہوں میں۔ اچھا یہ اماں بھی کہاں ہے؟ نظر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ طبیعت خراب رہنے لگی ہے ان کی، آرام کر رہی ہیں کمرے میں۔ اوہ اچھا، آپ جلدی سے کھانا بنائیں، میں اماں بھی سے مل کر دانی کو لینے جاؤں گا۔ جتنے دن میں یہاں ہوں چھٹی تو کرنی پڑے گی اسے۔ نہیں کرے گی بیٹا، اپنی پڑھائی اور کیریئر کے لیے بہت سیریس ہے وہ۔ بھلے اور باتوں میں سیریس نہیں ہے، میں لے آؤں گا اماں، میری صلاحیتوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ انگلی سے اس کی ناک چھوتا ہوا مسکرایا تو اماں بھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ سرشاری سے مسکرا دی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اتنی اچھی اولادیں ملی ہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ کچن میں گئی تھی۔ ابھی انہیں دانین اور سعدی دونوں کے پسند کے کھانے بنانے تھے۔ محبت وہ پنجرہ ہے جس میں ایک محبت زدہ کو دنیا قید کر کے رکھتی ہے۔ جن شکاریوں کے فہرست میں سر فہرست سنو جانا ہمارے کچھ اپنے آتے ہیں۔ مجھے کوئی نکالے یہاں سے، موم ڈیڈ پلیز۔ وہ 3 دن سے کمرے میں قید تھی اور اس کی ماں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بڑی بیٹی کے خلاف جا کے چھوٹی کی محافظت کرتی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ اس کی فریادیں سنتے اس کے ماں باپ بھی ہلکان ہو رہے تھے۔ مجھے نکالو، میں مر جاؤں گی یہاں۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے وہ تھک گئی تھی۔ دروازے کا ساتھ لے کر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے۔ امان سے کیسے کانٹیکٹ کروں میں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں میں نا؟ سوٹ کیس دھکیلتی وہ ایک ہاتھ سے ہینڈ بیگ پکڑے، جینس کے ساتھ سلیو لیس بازو والی شرٹ پہنے، ٹک ٹک کرتی ہیلوں کے ساتھ کہ جانے کو تیار تھی۔ بزنس میٹنگ ہے سنگاپور پر، وہیں جا رہی ہوں 3 دن کے لیے۔ رک کر وہاں پر ایک نظر ڈالی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ مینا سنو، ماں کی آواز پر بیزاری سے منہ بناتی پلٹی تھی۔ کتنی بار کہا ہے موم مت جاتے ہوئے پیچھے سے آواز دیا کریں، اتنی دور جا رہی ہو تو دل ڈر گیا تھا۔ وہ ماں تھی اور اولاد جیسی بھی ہو، ماں کا پریشان ہونا، اولاد کے لیے فکر مند ہونا فطری ہے۔ پہلی بار نہیں جا رہی ہوں موم اور ڈیڈ، اس کو سنبھالنے کے قابل ہوتے تو میں نہ جاتی۔ اور تیسری بات، اینا کو باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انتہائی بدتمیزی سے کہتی وہ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مینا کی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ گیٹ کھلنے پر وہ زن سے گاڑی لے کر نکلی تھی۔ اس کے ماں نے جاتے ہوئے دیکھا اور بھاگ کر اینا کے روم کے پاس پہنچی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے اینا بکھرے بالوں میں جل کے حلیے کے ساتھ بیڈ کے پاس نیچے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دروازے کی آواز پر سر اٹھا کے اس نے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ کی وجہ سے سرخ ہو کر سوج گئی تھی۔ اس کی ماں کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اپنی لاڈلی کی حالت میں۔ اینا میرا بچہ، وہ روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اینا بھی ماں کے آغوش پا کر اس میں سمٹ گئی تھی۔ ماں مجھے نکالے یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ماں کے سینے سے لگی وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ کیسے بیٹا؟ مینا کو جانتی ہو، کوئی رام مچا دے گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ماں پھر مار دے مجھے اس کے ڈر سے۔ ماں سے دور ہوتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ میری کوئی زندگی نہیں ہے ماما، ہر فیصلے میں آپ ہی کی طرف دیکھا ہے، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ میری زندگی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔
جاؤ جی لو اپنی مرضی سے میرا بچہ۔ ویل چیئر دھکیلتے اس کے ڈیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیڈ، وہ بھاگ کر ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ جاؤ بیٹا، مینا لوٹ آئی تو تم نہیں جا سکو گی، وہ قیامت ہے، تمہیں برباد کر دے گی، تمہیں آباد ہونے نہیں دے گی۔ تم چلی جاؤ، اس کا کہرام ہم دیکھ لیں گے۔ ڈیڈ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اینا نے حیرانگی سے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے مسکرا کر سر کو خم کر دیا تھا۔ تھینکس مام ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ پیرنٹس ان ورلڈ۔ ماں کے گلے لگ کر باپ کے سر پہ بوسہ دیتی وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی، بالوں میں برش کر کے کیچر میں جکڑا، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اینا باپ کی آواز پر پلٹی تھی۔ جی ڈیڈ، وہ اس کے پاس زمین پہ آ کے بیٹھی تھی۔ یہ فون اور پیسے رکھو، ضرورت پڑیں گے اور کہیں سیف جگہ پر پہنچ کر ہمیں انفارم کرنا۔ انہوں نے اینا کا گال تھپ تھپایا تھا۔ آئی لو یو مام اینڈ ڈیڈ، مسکرا کر کہتے ہوئے فون اور پیسے اٹھا کر جینس کی جیب میں رکھتی باہر نکل گئی تھی۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی تو صبح کے سورج نے چاروں طرف روشنیاں پھیلائی تھیں۔ ایساور کی آنکھ کھلی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ آنکھیں ملتا وہ اٹھا، ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ آفس کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں کیسے سوتا رہا؟ منہ پہ ہاتھ ملتے وہ اٹھا، تب اس کی گود سے بوتل نیچے گری تھی، تبھی اسے اپنے اتنی دیر تک سونے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ ڈرنک؟ او گاڈ! ماتھے پر آئے پسینے کے ننھے قطروں کو صاف کرتا وہ پشیمان لگ رہا تھا۔ فرش پر پڑی بوتل اٹھا کر دیوار کے ساتھ پڑے ڈسٹ بن میں پھینکی تھی۔ گھر کافی خاموش تھا، سومو لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے ارادے سے وہ کمرے میں آیا تھا، مگر چاروں طرف پھیلی خاموشی کو دیکھ کر چونکا۔ دانی کمرے میں نہیں تھی، کندھے اچکاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تب بھی دانی کو نہ پا کر حیران ہوا تھا۔ دانین، دانین، وہ پورے گھر میں پکار رہا تھا مگر جواب ندارت تھا۔ کہاں چلی گئی؟ کہاں ڈھونڈوں؟ شاید سومو کے کمرے میں ہو۔ وہ سومو کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پر سوئی دانین پر نظر پڑی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دانین، دانین اٹھو۔ اساور نے بازو سے پکڑ کر دانین کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی، ایک آنکھ کھول کر اساور کو دیکھا تھا اور کروٹ بدل کر پھر سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دانین، تم سے کہہ رہا ہوں، اٹھو، ناشتہ بنا کر دو۔ اساور نے اب کی بار ذرا زور سے اس کا بازو کھینچا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ اٹھتے ہی زور سے چیخی تھی۔ اساور نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ مینرز نہیں ہے تمہیں؟ ناشتہ بنا کر دو، آفس جا رہا ہوں میں۔ یہاں سے سیدھے جاؤ، دروازہ کھولو، آگے سیڑھیاں ہیں، انہیں پھلانگ کر جاؤ تو نیچے دروازہ ہے، اسے کھولو، وہاں پر فقیرہ بی بی کا کوارٹر ہے، وہ جا گئی ہوں گی، ان کو تو بولو بنا دیں گی۔ وہ کہہ کر کمبل سر تک تان کر پھر سے سو گئی تھی، جبکہ اساور حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دانین ہی ہے۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے ضبط سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین سے کمبل سے چہرہ نکال کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ہو گیا مسٹر اساور، اور نہیں، اب تم نے حد ختم کر دی ہے۔ میں سب کچھ سہتی گئی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ ایک لڑکی اپنے سپنوں کے قاتل سے کبھی بھی محبت نہیں کرتی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، مگر اب محبت نہیں، بدلے کے قائل ہو تم لوگ، اب میں بھی یہی کروں گی۔ مظلوم نہیں ہوں میں، ظلم نہیں سہوں گی بس۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ کوئی لمبی مسافت ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنستے کھیلتے طے کریں۔ رستے میں کہیں مجھے ٹھوکر لگے تو تم آگے بڑھ کر مجھے تھامو اور میں وہیں پاس بیٹھ کر ہنستے چلی جاؤں۔ میں تم سے روٹھ جاؤں تو تم گلاب میرے بالوں میں لگا کر میرا ہاتھ تھامے مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلو اور پھر ایک لمبی مسافت ہم یوں ہی ہنستے کھیلتے طے کر لیں۔ میں نے تو صرف یہ چاہا تھا، اور تم اور میں ایک دوسرے پر ہنستے رستے کے کانٹے میرے بالوں کو خراب کر کے رکھ دیں تو تم میرا مذاق اڑاؤ، اور میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ تم یہ سرے عام میرا مذاق اڑاؤ، مجھے اذیت کے سمندر میں دھکیل دو۔ میں نے تو صرف یہی چاہا تھا کہ تم میرے ہاتھ تھامو، میرے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں نرمی سے چن لو۔ میں نے تو صرف یہی چاہا تھا۔ اماں، میری پیاری اماں، امان رخشندہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتا پیار سے بولا تھا۔ کیوں اتنا پیار آ رہا ہے ماں پر؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ رخشیدہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ وہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے ہزاروں منتوں کے بعد پایا تھا۔ اماں، شادی کرا دے میری، وہ کان کھجاتا بولا تو رخشندہ بیگم ہنستی چلی گئی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہیں ماما؟ وہ برا منا گیا تھا۔ عمر دیکھی ہے تم نے، شادی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ 19 کا ہو گیا ہوں اماں، پڑھائی میں بھی پیچھے
میں پیچھے ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شادی کے قابل نہیں ہوں. پڑھائی میں تو پیچھے ہو تو دوستی کے چکر میں رہ گئے ہو تم. ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. اب دوست 2 سال چھوٹا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. شادی کے بابا کا قصور ہے. جلدی شادی کرتے تو وہ بھی میرے ہم عمر ہوتا. شرارت سے کہتے اس نے سر رخشندہ بیگم کی گود میں رکھ دیا تھا. جو بھی ہے شادی کا خیال دل سے نکال دو. سائرہ کی شادی طے کر دی ہے، اس پہ دھیان دو. اماں وہ شکوہ کا نہ ہوا تھا. بس امان، اور کوئی بحث نہیں. وہ سختی سے بولی تھی. وہ جتنا اسے پیار کرتی تھی اتنی ہی سخت بھی تھی. وہ اسے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی اور وہ بھی ڈر جاتا تھا ان کی سختی سے، جیسے اب ڈر گیا تھا. جی ماما. معصوم چہرے کے ساتھ وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا تھا. اس کے فون نے رنگ کیا. ان نون نمبر تھا. وہ اگنور کرتا ہوا گھر سے نکل آیا تھا. گاڑی میں بیٹھا تھا کہ موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگا. کون ہے؟ فون کان سے لگائے وہ بیزاری سے بولا تھا. اچھا کہاں تم؟ پہنچتا ہوں میں. کال منقطع کرتے اس نے گاڑی فل سپیڈ سے گیٹ سے باہر نکالی تھی. گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی. ڈرائیور نے دوڑ کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا. پینسل ہیل پہنے ایک پاؤں پر اور پھر دوسرا پاؤں گاڑی سے باہر رکھتی، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی. ارد گرد پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے بڑی خوبصورت آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ تکبر سے چڑھتی ایئرپورٹ کی طرف بڑھی تھی. السلام علیکم میم. اس کی سیکرٹری سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی. اب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی. مسٹر اے کے نہیں پہنچے ابھی تک؟ وہ پرغرور انداز میں بولی تھی. میڈم ان کو انفارم کیا تھا. ان کی سیکرٹری کہہ رہی تھی ان کو تھوڑی دیر ہو جائے گی. رائٹ. وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی تھی. سیکرٹری اس کے رویے پر حیران ہوئی تھی. حیات ستوانی نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہو بغیر ہنگامہ کیے؟ میم میں نے بتا دوں آپ کو انتظار کرنا بالکل پسند نہیں. تم سے جتنا کہا جائے اتنا کرو ورنہ فارغ ہو تم. گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے تیز نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا جو گھبرا کر اب چپ کھڑی تھی. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اے کے آتا ہوا دکھائی دیا تھا. حیا بے خود سی اسے دیکھ رہی تھی. بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت سٹائل سے موڑے، بلیک سن گلاسز پہنے ہمیشہ کی طرح کلائی میں پڑی رسٹ واچ کو دوسرے ہاتھ سے گھماتا وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا. حیا تو کھو گئی تھی اس میں. ایکسکیوز می مس حیا، آپ کے مس حیا. اے کے نے اس کی چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی. اوہ سوری مسٹر اے کے. ہائے. معذرت کے بعد اس نے جلدی سے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا تھا. ہائے. ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اے کے نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر سرسری سے چھوڑ دیا تھا. تھوڑا لیٹ ہو گیا میں، سوری. فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ سوٹ کیس ٹرالی میں ڈالتے آگے بڑھا تھا. وہ گاڑی بھگاتا ہوا اینا کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا تھا. گاڑی پارک کرتے ہی وہ ریسٹورانٹ کی طرف بھاگا تھا. اینا کے آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا. فون پر وہ بہت رو رہی تھی. وہ ریسٹورانٹ کا ڈور اوپن کر کے اندر داخل ہوا تھا. نظریں گھما کر اینا کو ڈھونڈنا چاہا تھا. کونے میں پڑی ٹیبل کے پاس اسے اینا نظر آئی تھی. وہ دور تھی مگر اسے دور سے بھی اس نے دیکھ لیا تھا. اس کی آنکھوں کے پپوٹے بہت سوجے ہوئے تھے. آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ چکے تھے. وہ انتہائی کمزور نظر آ رہی تھی. وہ پریشانی سے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا تھا. اینا. وہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اس آواز کو سن کر فوراً ہوش کی دنیا میں آئی تھی. امان. امان. امان کو دیکھ کر رک کے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے. اینا میری جان کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں ہو؟ ٹیبل کے گرد ترتیب سے 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. امان نے ایک کرسی گھسیٹی تو پرسکون ماحول میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی تھی. سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا مگر وہ سب سے بے پرواہ کرسی اینا کے پاس رکھ کے بیٹھ گیا تھا. سب ختم ہو گیا امان. وہ روئے چلے جا رہی تھی. پھر بھی پتہ تو چلے کیا ہوا اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے. امان کا اشارہ اس کے رف سے کپڑوں کی طرف سے جو 3 دن سے اس نے نہیں بدلے تھے. شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی بولی تھی. آف کورس کروں گا یار، تم سے ہی کروں گا. اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بچوں کی طرح پچکانے لگا تھا. آج ہی کرو گے مجھ سے شادی؟ واٹ؟ اسے شوق لگا تھا. امان ہاں یا نہ؟ اینا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا. مگر آج کیوں یار؟ ہم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ تب کی بات تھی، میں آج کی بات کر رہی ہوں. اینا نے اس کی بات کاٹی تھی.
ہاں بابا کروں گا، آج ہی کروں گا، پتہ تو لگے کیا ہوا ہے۔ امان نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اینا کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، ایک ہاتھ سے اینا نے آنسو پہنچے تھے، ساری بات اس کے گوشت گزار کر دی تھی۔ یار تمہاری بہن کیا چیز ہے، ایک مرتبہ بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اینا کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ امان نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چنے تھے۔ میں بس واپسی کا رستہ ہے نا ارادہ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں، بس یہ بتاؤ، ورنہ لاسٹ آپشن پر سوسائڈ ہے میرے پاس۔ شٹ اپ یار، امان کا تو دل دہل گیا تھا اس کی بات پر۔ امان نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں سادی کو بلاتا ہوں، تم آنسو صاف کرو اپنے، رونا نہیں ہے اب تم نے۔ وہ ویٹر جوس لے کے آیا تو امان نے ایک گلاس اٹھا کر اینا کو پکڑایا تھا اور اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے موبائل لیے ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا تھا۔